मूवी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ज़ोंबी हॉरर एक्शन थ्रिलर और एडवेंचर मूवी है जो IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग पर है। तो मूवी शुरू करते हैं बिना देर किए। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सारी दुनिया ज़ोंबीज में बदल जाती है। ये ज़ोंबीज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और ताकतवर होते हैं। कुछ लोग इन ज़ोंबीज को मारते हैं। ज़ोंबीज एक तबाह हुए शहर पर कब्जा कर लेते हैं। US आर्मी इस शहर को चारों तरफ से सील कर देती है। यहाँ आर्मी वाले अपने साथ एक मिलिट्री कंटेनर को लेकर दूसरी बेस पर जाते हैं। अचानक सामने से एक गाड़ी इनके कंटेनर से टकरा जाती है जिससे बहुत जोरदार धमाका होता है। कंटेनर को आग लग जाती है। आर्मी वाले अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। ऑफिसर हेडक्वार्टर बताता है कि यहाँ बहुत जोरदार धमाका हुआ है। हेडक्वार्टर वाले ऑफिसर को बताते हैं कि इस कंटेनर से दूर रहें। वो अपने साथियों को कंटेनर से दूर जाने का कहता है कि इतनी देर में कंटेनर के अंदर से एक ताकतवर ज़ोंबी बाहर आ जाती है। आर्मी वाले इस पर गोलियां चलाते हैं मगर इससे इन गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो एक एक करके सबको मारता है। ऑफिसर एक सोल्जर को लेके वहां से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुक जाते हैं। सोल्जर आगे पीछे देखता है। वो ऑफिसर से कहता है कि वो ज़ोंबी से काफी दूर आ चुके हैं। ऑफिसर का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में शैतान ज़ोंबी वहां पे आ जाता है। वो सोल्जर को पकड़ लेता है और इसे मार देता है। ऑफिसर इस पे बहुत ज्यादा गोलियां चलाता है मगर इन गोलियों का इस पे कोई असर नहीं होता। वो ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर वार्ड एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वो पहले मिलिट्री में रह चुके हैं और बहुत ज्यादा ज़ोंबीज का सफाया कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी आती है। कुछ आदमी गाड़ी से निकल के रेस्टोरेंट के अंदर आकर मिस्टर वार्ड से मिलते हैं। वार्ड टनाका को देखकर हैरान रह जाता है। वो इससे पूछता है कि यहाँ किस काम से आया है। वो वार्ड को बताता है कि तबाह हुए शहर में एक तिजोरी है जिसमें $20 मिलियन पड़े हैं। इन पैसों के बारे में कोई नहीं जानता। हुकूमत पहले ही क्वारंटीन जोन से मिलिट्री को निकाल चुकी है। वो चाहता है कि वार्ड इस तिजोरी को लूट के ले आए और बदले में वो इसे 50 मिलियन देगा। वो वार्ड को सोचने के लिए एक दिन का टाइम देता है। जाते हुए टनाका का आदमी इसे तिजोरी का नक्शा पकड़ाता है। मिस्टर वार्ड एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखता है जिसमें इसकी बीवी ज़ोंबी बन जाती है और वो अपनी बीवी का गला काट देता है। इतने में इसकी आंख खुल जाती है। वो टनाका को कॉल करके कहता है कि वो मिशन पे जाने के लिए राजी है। इधर फौजी कैंप में दो लड़कियां जिनमें से एक का नाम गीता और दूसरी का नाम केट होता है। गीता केट से कहती है कि वो क्वारंटीन जोन में जाके कुछ पैसे चुरा के वापस आ जाएगी और इन पैसों से वो रिफ्यूजी कैंप से बाहर निकल सकती है। इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं। केट इसे कहती है कि जो भी क्वारंटीन जोन में जाता है वो वापस नहीं आता। गीता इसे समझाती है कि वो हर हाल में वापस आ जाएगी। इतने में एक मिलिट्री मैन इन्हें बात करते देख लेता है। वो इनके पास आकर इनका टेम्परेचर चेक करता है। गीता का टेम्परेचर नॉर्मल होता है जबकि केट का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। सोल्जर इन दोनों को सावधान रहने का कहता है और वहां से चला जाता है। स्कॉट अपनी टीम तैयार करने के लिए मारिया के पास जाता है। वो उसे सारी बात बताता है। मारिया इसकी बात सुन के मिशन पे जाने के लिए रजामंद हो जाती है। अब वो दोनों वेंडरहू के पास आ जाते हैं और वेंडरहू से मिशन पे जाने के लिए बात करते हैं। वो भी इनके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग मारिया के पास आते हैं। मारियान $2 मिलियन के बदले में इनको क्वारंटीन जोन में पहुंचाने के लिए मान जाती है। मारिया वार्ड को गुजमान के पास लेकर आती है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्वारंटीन में जाके ज़ोंबीज को मारता है। सब लोग मिशन पर जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करते हैं। इसके बाद सब लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं जहां इनकी मुलाकात मिस्टर टनाका से होती है। वो सबको वहां की बिल्डिंग के बारे में ब्रीफिंग देता है। वो बताता है कि इस जगह पे हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं जा सकते क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है मगर वहां से उड़ के वापस आ सकते हैं। टनाका वहां मौजूद सब लोगों से पूछता है कि इनमें से ऐसा कौन है जिसने पहले कोई ज़ोंबी नहीं मारा। डीटर अपना हाथ खड़ा करता है और वो बताता है कि इसने अपनी जिंदगी में किसी ज़ोंबी को नहीं मारा। स्कॉट वहां मौजूद सब लोगों को कहता है कि अगर ज़ोंबीज इन पर हमला कर दें तो वो ज़ोंबीज के सर पे शूट करें। इसके बाद वार्ड अपनी बेटी के पास आता है। वो केट से कहता है कि क्वारंटीन जोन में जाने के लिए वो इसकी मदद करे
اور بدلے میں وہ اسے $15 ملین دے گا۔ کیٹ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس $15 ملین نہیں۔ وارڈ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی مدد کرے تو اس کے پاس اتنے پیسے آ سکتے ہیں، جس پر کیٹ مان جاتی ہے۔ وہ ان کو للی سے ملاتی ہے جو لوگوں کو کوارنٹین زون میں بھیجتی ہے۔ ادھر کیٹ کیمپ میں دیکھتی ہے کہ گیتا وہاں موجود نہیں۔ وہ بہت غصے سے باہر آتی ہے اور للی کو بہت زوردار پنچ مارتی ہے۔ کیٹ للی سے کہتی ہے کہ اس نے گیتا کو اندر کیوں بھیجا، جس پر للی کہتی ہے کہ وہ ہر کسی کو بھیجتی ہے، اسے کیا پتا کہ وہ باہر نہیں آئے گی۔ کیٹ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ بھی اندر جائے گی، جس پر وارڈ اسے ساتھ لے جانے سے منع کرتا ہے۔ وہ ضد کرتی ہے کہ اگر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے تو وہ بعد میں خود چلی جائے گی۔ وارڈ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ہمارا انتظار کرے، ہم اس کی دوست کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے، مگر کیٹ نہیں مانتی، جس پر وارڈ کو مجبوراً اسے اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ لیلی وہاں ایک آرمی والے کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ سب لوگ ویپنز ریڈی کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ لیلی انہیں بتاتی ہے کہ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ایسے بن گئے ہیں، مگر بارش ہوتے ہی یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ گزمین کو وہاں بھی سکون نہیں ہوتا، وہ اپنے دوست کے ساتھ سیلفیاں لیتا ہے۔ لیلی سب کو لے کے آگے بڑھتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کو آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سب لوگ جلدی سے چھپ جاتے ہیں۔ وارڈ دیکھتا ہے کہ گاڑیوں کے اوپر ایک زومبی ٹائیگر گھوم رہا ہے۔ ٹائیگر کے وہاں سے جانے کے بعد لیلی آرمی والے کے پاؤں میں گولی مار دیتی ہے، جس پر ٹیم کے دوسرے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ لیلی انہیں بتاتی ہے کہ اس وقت وہ زومبیز کے علاقے میں ہیں، اگر وہ لوگ ان زومبیز کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتے تو وہ زومبیز انہیں ختم کر دیں گے، اسی لیے ان زومبیز کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ آرمی والا ان سے کہتا ہے کہ وہ بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہے، جس پہ لیلی کہتی ہے کہ اس نے بہت بے سہارا عورتوں کے ساتھ غلط کیا ہے، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سب لوگ چھپ جاتے ہیں۔ زومبیز کی کوئین وہاں پہ آ جاتی ہے۔ وہ گاڑیوں سے نیچے اتر کے اپنا شکار دیکھتی ہے۔ باقی سب لوگ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ زومبی کوئین کا آدمی آرمی والے کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیلی سب کو بتاتی ہے کہ اب یہ زومبیز ان کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ کیٹ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ گیتا بھی وہاں ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو اسی راستے سے جانا چاہیے، جس پر لیلی انہیں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت بھی زومبیز کے راستے سے نہیں جائے گی۔ ادھر زومبی اور اس کی کوئین آرمی والے کو اپنے لوگوں کے بیچ لے آتی ہے۔ اتنے میں زومبیز کا سردار وہاں آ جاتا ہے۔ وہ آرمی والے کو کاٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ ادھر میرین وارڈ سے کہتی ہے کہ اب وہ لوگ کس کی قربانی دینے والے ہیں۔ وہ خود کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ وہ ان کے بہت کام کی ہے، وہ اس کے بنا ہیلی کاپٹر کو نہیں اڑا سکتے، تو اگر وہ اس کی قربانی دینے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، جس پر وارڈ اسے کہتا ہے کہ اب وہ کسی کی قربانی نہیں دیں گے۔ سب لوگ ایک بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ہر طرف مردہ زومبیز نظر آتے ہیں۔ لیلی کیٹ سے کہتی ہے کہ ان زومبیز کے منہ پہ لائٹ مارنے سے یہ لوگ جاگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ زومبیز کے بیچ میں سے گزر کر جاتے ہیں۔ مارٹن گزرتے ہوئے لیمپ اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتا ہے، جس سے برائڈ اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ وہ زومبیز کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ کچھ زومبیز جاگ جاتے ہیں۔ برائڈ انہیں مارتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی گن نکالتی ہے اور سب کو شوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر وارڈ گولیوں کی آواز سن لیتا ہے۔ وہ برائڈ کی مدد کے لیے واپس جانے لگتے ہیں کہ راستے میں بہت زیادہ زومبیز ان کے آگے آ جاتے ہیں۔ مارٹن جلدی سے دروازہ بند کر دیتا ہے، جس سے برائڈ باہر نہیں آ پاتی۔ گزمین مارٹن سے پوچھتا ہے کہ چیمبرز اس کے پیچھے تھی، وہ اب کدھر گئی، جس پر مارٹن اسے کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا۔ اتنے میں چیمبرز دروازہ توڑ کے باہر گرتی ہے، مگر زومبیز چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ وہ گزمین کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ زومبیز چیمبرز کو کاٹ لیتے ہیں۔ گزمین اپنی گن سے چیمبر کے پیٹرول کین کو شوٹ کرتا ہے، جس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں موجود سب زومبیز مر جاتے ہیں۔ اتنے میں یہ لوگ عمارت سے نکل کر کسینو پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں ایک زومبی نظر آتا ہے۔ وارڈ اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ سب لوگ وہاں موجود زومبیز کو ایک ایک کر کے پھڑکا دیتے ہیں۔ ڈیٹر کو وہاں موجود ایک تجوری کا نقشہ ملتا ہے، وہ وارڈ کو بتاتا ہے، جس پر وارڈ کہتا ہے کہ ٹناکا بہت کمینہ انسان ہے، وہ پہلے بھی اس مشن پر کسی کو بیچ چکا ہے۔ وہ مارٹن سے پوچھتے ہیں کہ اسے تو پتا ہوگا، مگر مارٹن نہ میں سر ہلاتا ہے۔
وارڈ ماریانا کو اوپر ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ڈیٹر اور گزمین کو تجوری کے لیے بھیجتا ہے۔ وارڈ کیٹ سے کہتا ہے کہ اس نے اس کی ماں کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ بھی زومبی بن چکی تھی، مجبوراً اسے مارنا پڑا، جس پر کیٹ کہتی ہے کہ وہ اس بات پر ناراض نہیں، بلکہ اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد وارڈ نے کبھی اس کا حال تک نہیں پوچھا، وہ اس وجہ سے اتنے سالوں تک وارڈ سے ناراض رہی، جس پر وارڈ اسے کہتا ہے کہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ادھر ڈیٹر اور گزمین راستے میں آنے والے سارے زومبیز کو بڑے مزے سے لڑکاتے ہیں، وہ سب زومبیز کو ہیڈ شاٹ مارتے ہیں۔ وینڈر ہو دھماکے سے دروازے کو توڑ دیتا ہے۔ ڈیٹر دیکھتا ہے کہ آگے تجوری کا راستہ صاف نہیں، بلکہ راستے میں مائنز لگے ہوئے ہیں۔ ادھر لیلی اور مارٹن دیکھتے ہیں کہ زومبیز کی رانی باہر آتی ہے۔ مارٹن زومبیز کی رانی کو شوٹ کر کے اسے باندھ دیتا ہے۔ ساتھ والا زومبی مارٹن پر حملہ کرتا ہے۔ لیلی اسے شوٹ کر کے مارٹن کو بچا لیتی ہے۔ مارٹن زومبیز کی رانی کا سر کاٹ لیتا ہے۔ اس کے چلانے کی آواز بادشاہ کے کانوں تک چلی جاتی ہے۔ لیلی مارٹن سے کہتی ہے کہ اس نے صرف بلڈ سیمپل کی بات کی تھی، اسے قتل کرنے کی نہیں، جس پر مارٹن اسے کہتا ہے کہ اسے ڈیل کا دگنا ملے گا۔ ادھر وینڈر ہو ایک زومبی کو لے کے آتا ہے، وہ اسے تجوری تک جانے کے لیے بھیجتا ہے، مگر وہ واپس ان پر حملہ کرتا ہے۔ گزمین اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وینڈر ہو ایک اور زومبی کو لے کے آتا ہے، وہ اوون میں ایک ہاتھ کو تندوری بنا کے اس کے آگے پھینکتا ہے۔ زومبی سے کھانے کے لیے آگے چلا جاتا ہے اور راستے میں سارے مشکل ٹاسک پار کر لیتا ہے۔ ادھر سب لوگ اوپر آ جاتے ہیں، وہ ڈیٹر سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا، جس پر ڈیٹر انہیں کہتا ہے کہ اسے آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ وارڈ انہیں بتاتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے میں اس جگہ کو نیوکلیر بم سے اڑا دیں گے، انہیں جلدی کرنا ہوگا۔ ادھر زومبیز کا بادشاہ آ کے دیکھتا ہے کہ اس کی رانی کا سر کسی نے کاٹ لیا ہے، وہ غصے سے اپنی فوج کو پکارتا ہے۔ ڈیٹر بہت زیادہ محنت کے بعد تجوری کو کھولنے میں کامیاب رہتا ہے۔ وہ وینڈر ہو سے کہتا ہے کہ وہ اب پہیے کو گھما کے تجوری کو کھول دے۔ وینڈر ہو پہیے کو گھماتا ہے اور تجوری کھول لیتا ہے۔ اندر دیکھ کے سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اندر پورے $200 ملین ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے بیگوں کو بھرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ادھر زومبیز کا بادشاہ اپنی رانی کی لاش اپنے لوگوں میں لے آتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ وارڈ اور میرین آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اسکاٹ دیکھتا ہے کہ ماریا وہاں پر نہیں ہوتی، وہ اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر زومبیز کا بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کیسینو پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیٹ یہاں ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اسکاٹ اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، مگر ماریا اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی، وہ اسے اکیلا نہیں جانے دے گی۔ اسکاٹ لفٹ کا دروازہ کھولتا ہے، مگر سامنے سے ایک زومبی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ ماریا کی گردن کو توڑ دیتا ہے، جس سے ماریا وہیں مر جاتی ہے۔ اسکاٹ سب زومبیز کو شوٹ کرتا ہے، باقی لوگ بھی ان زومبیز کو شوٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ڈیٹر اپنے ساتھی کے ساتھ وہیں رہ جاتا ہے۔ زومبیز کا بادشاہ لفٹ کو توڑ کے وہاں پہ آ جاتا ہے۔ مارٹن سب کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اوپر جا کے ونڈو کو بند کر دیتا ہے، جس سے باقی لوگ نیچے ہی رہ جاتے ہیں۔ ادھر وینڈر ہو زومبیز کے بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے، وہ وینڈر ہو کو مارنے لگتا ہے کہ ڈیٹر اس پر حملہ کر کے وینڈر ہو کو تجوری کے اندر پھینک دیتا ہے اور تجوری کو بند کر دیتا ہے۔ ادھر مارٹن اپنا بیگ کھول کے دیکھتا ہے، مگر اس کے اندر کوئن کا سر نہیں ہوتا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ زومبی ٹائگر اس کے پیچھے ہے، وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے۔ سب لوگ کسینو کے گراؤنڈ فلور پہ آ جاتے ہیں، جہاں ان کا سامنا بہت زیادہ زومبیز سے ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنی گنز کو لوڈ کر کے ان پہ گولیوں کی بارش کرتے ہیں۔ گزمین اپنی جیکٹ پہ لگے گرنیڈز کے پن نکال دیتا ہے، جس سے ایک بہت زبردست دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں موجود زومبیز مر جاتے ہیں۔ اب سب لوگ کسینو کی چھت پہ آ جاتے ہیں۔ ادھر میرین نے ہیلی کاپٹر کو تیار رکھا ہوتا ہے، مگر پیچھے سے زومبیز کا بادشاہ بھی آ جاتا ہے۔ لیلی تھیلے سے کوئن کا سر نکال لیتی ہے اور اسے شوٹ کرنے لگتی ہے۔ وہ اسکاٹ سے کہتی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ جیسے ہی اسکاٹ وہاں سے نکلنے لگتا ہے کہ زومبیز کا بادشاہ ایک لوہے کی راڈ کو لیلی کو مار دیتا ہے۔ لیلی اس کی کوئن کا سر نیچے پھینک دیتی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں میرین اسکاٹ سے پیسوں کا پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ نہیں بچا۔ وہ دوسری بلڈنگ میں جا کے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کے وہاں سے نکل جائے گا۔ میرین اسے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ ادھر کیٹ گیتا کو ڈھونڈ لیتی ہے، وہ اسے لے کے وہاں سے نکلتی ہے۔ اتنی دیر میں اسکواڈ گولیوں کی آواز سن لیتا ہے، وہ ان کو بچانے کے لیے دروازہ توڑ کے سامنے آ جاتا ہے۔
यहाँ इसका सामना ज़ोंबीज़ के बादशाह से होता है। वो जल्दी से ज़ोंबीज़ के बादशाह पे रॉकेट से हमला करके वहां से भाग जाता है। वो लोग जैसे ही हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं इतने में पीछे से ज़ोंबीज़ का बादशाह भी आ जाता है और वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है, जहाँ स्कॉट और इसकी बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। स्कॉट इसके सर पे गोली मार के इसे मार देता है। इतनी देर में वेगस शहर पे हुकूमत अपना एटॉमिक बम फेंक देती है। कुछ देर बाद केट को होश आती है। वो देखती है कि सब लोग मर जाते हैं। मलबे से थोड़ा दूर इसे अपने बाप की आवाज सुनाई देती है। वो अपने बाप के पास चली जाती है। स्कॉट इसे अपनी जेब से कुछ डॉलर निकाल के देता है। इतनी देर में वो भी ज़ोंबीज़ में बदल जाता है। केट इसके सर पे वार करके इसे मार देती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।